अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो वही ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। आज मैं एक इंटरव्यू और आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नामवर दानिश्वर, शायर तो नहीं, अदीब हैं, अदाकार हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर हैं और फिर नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में थिएटर पढ़ाते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के अदब में लोग उन्हें शेक्सपियर के तर्जुमों के हवाले से और मगरिब के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स कि जो उन्होंने पोइट्स का और दीगर लोगों का तर्जुमे किए हैं, उनके हवाले से बहुत जाने पहचाने जाते हैं। ख़ासकर उनका शेक्सपियर का मास्टरपीस लेयर किंग जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ पाकिस्तान में। उनका नाम है खालिद अहमद। मैंने उनसे एक तफसीली इंटरव्यू किया है। मैं उससे पहले थोड़ा सा ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे कुछ इंडियन दोस्तों ने बड़ा एतराज़ किया है कल के मेरे वीडियो के ऊपर। तो मैंने सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, दोनों तरफ से जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी और ये झूठी हुब्बुल वतनी जो है उसे हम अकीदतों से बाहर निकाल कर नहीं देखेंगे, उस वक्त तक मामलात हल नहीं होंगे। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, तो इंटरनेशनल मीडिया पढ़ें। और मैं मुख्तसरन यहाँ पर इतना भी अर्ज़ कर दूँ कि आपने सिर्फ एक इमरजेंसी देखी तो चीखें निकल गई थी। हमने 4 मार्शल लॉ भुगताए हैं और चारों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। आज भी हमारी जद्दोजहद जारी है। आप कहते हैं कि कश्मीर और हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो रहा, तो अगर आप अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दें पाकिस्तान के सारे क्लेम्स को, तो यूनाइटेड नेशन उसे एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्यों मानती है? आप रेफरेंडम करा दें ना, ख़त्म करें सारे मसले को। काश आप लोग बड़े भाई का रोल अदा करते, आप हमारी मजबूरियों को समझते, तो आज इस पूरे खित्ते का ये हाल ना होता जो हुआ है। मैं इस पर दोबारा भी तफसील से बात करूंगा आपसे, मगर आज वो इंटरव्यू ऑलरेडी बहुत तवील है और बहुत लोग एतराज़ करते हैं कि इतना तवील नहीं होना चाहिए। देखें जी, अगर आप दानिशरों से सुनना चाहते हैं ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो आपको इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, 40-45 मिनट निकालने पड़ेंगे। अगर आपके पास ये वक्त भी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने तो अपनी एक छोटी सी कोशिश की है और करता रहूँगा। तो आइए हम इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। खालिद अहमद, सवाल ये है कि आज के पाकिस्तान की सोशल नॉर्म्स क्या हैं? यहाँ एक बहस ये हो रही है कि सोशो पॉलिटिकल नॉर्म्स मुकम्मल ख़त्म हो गई हैं जो एक मॉडर्न सोसाइटी में होनी चाहिए। उन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे? क्या है आज का पाकिस्तान? बहुत वसी सवाल है, लेकिन पॉलिटिकल नॉर्म्स तो सबके सामने हैं और चारों तरफ पॉलिटिशियंस के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो सब अपनी जगह हैं। और लेकिन मायूसी बहुत फैली हुई है, इसलिए कि ये जो तीसरा ऑप्शन था इमरान खान का, उससे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन वो तो 2.5 साल हुकूमत में रहने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही फरमा रहे हैं कि हमें होमवर्क करके आना चाहिए था पावर में। होमवर्क किए बग़ैर पावर में आना बहुत गलत है। तो आपने आने से पहले भी होमवर्क नहीं किया, इस 2.5 साल में भी होमवर्क नहीं किया, तो उसकी वजह से लोगों में जो एक उम्मीद बंधी थी 2.5 साल पहले कि नवाज़ और पीपीपी को छोड़ करके कोई और भी ऑप्शन है, और वो सामने आया और लोगों ने उसको मौका दिया था, उससे लोगों को सख्त मायूसी हुई है। दूसरे ये कि बहुत खुल्लम खुल्ला हर अखबार में हर जगह ये बात
اب ایک مستند خیال ہو چکا ہے کہ یہ جو عمران خان ہیں یہ فوج کے پٹھو ہیں اور فوج کے ماتحت کام کرتے ہیں اور فوج ہی انہیں لے کر کے آئی ہے. اس میں اب کوئی دو رائے اس ملک میں نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے بھی مایوسی پھیلی ہے. اور جو ان کا سارا تھا، میں سیاستی کی بات کرتا جاؤں کچھ، کہ یہ جو آئے تھے پاور میں وہ 3 مفروضوں پر آئے تھے جو وہ بولتے رہتے. تو ایک تو ان کا خیال تھا کہ چونکہ وہ ذاتی طور پر ایماندار ہیں، ان کے ساتھ کے 2-3 اور لوگ بھی، باقی لوگ نہیں ہیں لیکن 2-3 اور لوگ بھی ایماندار ہیں، اس لیے عوام جو ہے ٹیکس دینا شروع کر دے گی. اور اب تک ٹیکس اس لیے نہیں دیا ہے کہ پولیٹیشنز بے ایمان تھے، تو ایسا نہیں ہوا، لوگوں نے نہیں دیے ٹیکس. تیسرا ان کا خیال تھا کہ ان کے اسٹیچر اور ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے بیرون ملک پاکستانی یہاں بہت پیسے بھیجنا شروع کریں گے، وہ بھی نہیں ہوا. تیسرا ان کا خیال تھا کہ ان کی جو سیلیبریٹی حیثیت ہے اس کی وجہ سے ساری دنیا کے ملکوں کے دروازے ان کے اوپر کھل جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. تو وہ تینوں ہی چیزیں نہیں ہوئیں. پھر باقی جو جہاں تک اس کا سوال ہے کہ جو احتساب والا معاملہ ہے، وہ احتساب والا معاملہ بھی ایک طرح کی سیاسی عداوت میں بدل کر کے رہ گیا اور اس کا کچھ ہوا نہیں ابھی تک. میں آپ کو ہمبلی انٹرپٹ کروں گا. جی ہاں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ٹرن کریں تھوڑا سا کہ پاکستان کی سوشل ویلیوز جو ہیں، جو ایک دوسرے سے ریلیشن ہے، لین دین ہے لوگوں کا، وعدے وعید ہیں، انہیں کیسے آپ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ آج کی پاکستانی سوسائٹی کیا ہے سویلائز ورلڈ کے کمپیئر ٹو؟ آج کی پاکستانی سوسائٹی وہی ہے جو ہے، ایک جب ہر طرف کرپشن ہوتا ہے اور اوپر سے کرپشن ہوتا ہے اور آپ کی تمام سیاسی ادارے اور دوسرے تمام ادارے کرپٹ ہوتے ہیں، تو وہ کرپشن عام لوگوں میں بھی پھیلتا ہے. اور جب ہر طرف سے مایوسی ہوتی ہے تو لوگ بے ایمانیوں پر اتر آتے ہیں. اس حد تک ہے، لیکن عام آدمی آج بہت اپنے کو ستایا ہوا محسوس کر رہا ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ بدمعاش ہیں یا برے ہو گئے ہیں، یہ ہیں، لیکن بہت انسیکیور محسوس کر رہے ہیں. جو اسٹیٹ کا جو ایک کام ہوتا ہے لوگوں کو تحفظ دینا، اس سے اسٹیٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. جب اسٹیٹ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو جس کو جس طرح سے موقع ملتا ہے اپنا تحفظ تلاش کرتا ہے، بعض پیسوں کے بل پر، بعض مختلف گروہوں اور پارٹیوں سے خود کو وابستہ کر کے، تو وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک عام غریب آدمی، ایک عام مڈل کلاس آدمی جیسے پہلے تھا ویسے اب ہے بیچارہ، اس کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں. ریاست کی جو انٹرنیشنل تعریف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس ریاست کی تعریف پہ پورا اترتا ہے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ ریاست کو جو رول ہوتا ہے،
وہ نہیں نبھا پا رہی ہے ریاست. اس نے ایک طرح سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اس پوری چیز سے، اور تمام ریاستی ادارے وہ اپنا اپنا الو سیدھا کرنے میں لگ گئے ہیں. اور اس کا احساس اب لوگوں میں بہت تیزی سے آ گیا، تو اس پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے. تو اگر ریاست پر سے اعتبار اٹھ جائے، لیڈروں سے بھی اٹھ جائے، اور دوسرے جو ریاستی ادارے ہیں ان سے بھی اٹھ جائے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا ایچ ون فار ہمسیلف، وہ والی کیفیت ہے. آپ لٹریچر کے آدمی ہیں، آپ آرٹسٹ ہیں، آپ کا لٹریچر سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس انوائرمنٹ میں پاکستان میں لٹریچر، آرٹ، یہ کہاں ہے؟ یہ تو آج کی بات نہیں، چند سالوں کی بات نہیں ہے. یہ تو جب سے یہ ملک مورد وجود میں آیا تب سے ہی یہاں کی ریاست کا جو رویہ تھا فنون کی طرف، فنون لطیفہ کی طرف اور پرفارمنگ آرٹس کی طرف، وہ نہایت معاندانہ تھا. اور اسی پہ بحث ہوتی رہی کہ موسیقی جائز ہے یا ناجائز ہے، یا پینٹنگ جائز ہے یا ناجائز ہے. اور اسٹیٹ میں بھی، دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہاں آرٹس کو کسی نہ کسی طرح کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے. اور پہلے زمانے میں راجہ مہاراجہ نوابوں کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی. وہ جب وہ نظام ختم ہو گیا تو پھر کارپوریٹ ورلڈ کی اور حکومت کی سرپرستی آ گئی. یہاں یہ نہیں ہوا، تو جس کی وجہ سے جتنے آرٹسٹ تھے ہمارے یہاں، اور خاص طور پہ میں میوزک یا تھیٹر اور پرفارمنگ آرٹس کی بات کر رہا ہوں، وہ پھر جیسے جیسے وہ ختم ہوتے گئے ان کی جگہ لینے کو کوئی سامنے نہیں آیا. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بال بچوں کو بھی سکھانا بند کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا پایا زندگی بھر کی محنت کر کے اس چیز میں، جو اپنے بال بچوں، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی اور چیز میں لگا دوں، کوئی میکینک بن جائے، کوئی کچھ بن جائے، اپنا روٹی تو کھا لے گا. اچھا، کہا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں آرٹ لٹریچر کی اسے ویلکم نہ کیا جا رہا ہو، یا اس کی چاہت نہ ہو، یا اس کا ایک بڑا حصہ نہ ہو، وہ معاشرے ترقی نہیں کر پاتے. اور اس کو آرٹ اور لٹریچر کو آزادیوں سے بھی جوڑا جاتا ہے. اس معاشرے کی آزادیوں کو اگر سمجھنا ہوتا ہے تو آرٹ اور لٹریچر سے فی لیا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس معاشرے میں آرٹ اور لٹریچر کا حال بہت برا ہو، وہ معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے، یا اس کا نوجوان کھلے ذہن کا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اس لیے کہ آرٹ اور لٹریچر جو ہے وہ لوگوں کو سوچنے پر اکساتا ہے، سوال کرنے پر اکساتا ہے. جب لوگ سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو کریٹیو ہوتے ہیں. جب کریٹیو ہوتے ہیں تو معاشرہ آگے بڑھتا ہے. لوگوں کی کریٹیوٹی ہی سے تو معاشرہ آگے بڑھتا ہے نا. تو اگر لوگوں کے ذہنوں پہ ہی پہرے بٹھا دیے جائیں، یا لوگوں کی اس طرح سے اسٹوڈنٹس کی پرورش کی جائے کہ کسی طرح وہ سوچنے کا عمل ہی بند ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی امید نہیں رہ جاتی ہے اس معاشرے کے لیے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ بات صرف آرٹ اور لٹریچر کی نہیں ہوتی ہے.
جن ممالک میں آرٹ اور لٹریچر ترقی کر رہے ہوتے ہیں وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ترقی کر رہا ہوتا ہے. ایسا کوئی معاشرہ نہیں ہے جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی ناپید ہو اور آرٹس ترقی کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ جب سے یہ ریاست وجود میں آئی ہے جی آرٹ اور لٹریچر کے خلاف ماندانہ رویہ ہے اس کا. جی مگر حیران کن پہ دیکھتے ہی ہیں کہ جیسے سیاسی معاملات میں عوام خاموش ہیں اسی طرح سے اس سے ریلیٹ کرنے والے آرٹسٹ اور پرفارمنگ آرٹ کے لوگ یا لٹریچر کے لوگ کوئی بڑی تحریک بھی نظر نہیں آتی, کوئی مدافعت جسے کہتے ہیں ریزسٹنس بھی نظر نہیں آتی. ایسا کیوں ہے؟ ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں مدافعت یا ریزسٹنس کرنا وہ کوئی بے انتہا مشکل ہے اور آرٹسٹ اکیلے نہیں کر سکتے. اگر ایک پوری کوئی تحریک اٹھے جو کہ سیاسی بھی ہو سماجی بھی ہو تو اس تحریک کا حصہ بن کر آرٹسٹ جو ہیں کر سکتے. دیکھیں نا جیسے کہ ایک تحریک ہوئی تھی کہ آزادی کی تحریک سب کانٹیننٹ میں, اسی کے ارد گرد اتنے سارے ادیب اور شعراء اور سب نکلے اپنی اپنی انداز اور اپنے اپنے نظریے کے مطابق نکلے, لیکن نکلے اس زمانے کے آس پاس, اس لیے کہ ایک بڑی تحریک آزادی کی لبریشن کی جاری تھی اور اس کا حصہ بن کے نکلے. لیکن کسی بھی چیز کی غیر موجودگی میں ایک آرٹسٹ یا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اتنی زیادہ پابندیاں ہیں, اتنی زیادہ رکاوٹیں ہیں. آپ کے خیال میں ضیاء الحق سے زیادہ پابندیاں ہیں جب حبیب جالب تھے, فیض تھے اور اس طرح کے انقلابی شعراء اور بہت سارے نام ہیں جو یقیناً آپ بھی جانتے ہیں, مگر ہم موجود سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آرٹ اور پرفارمنس سے لے کے انٹلیکچوئل جو پوئٹ سے لے کر پروز تک جہاں تک چلے جائیے کوئی اس طرح کے لوگ اب نظر نہیں آتے. جی وہ دو چیزیں, یہ بات نہیں کہ صرف پابندیوں کی وجہ سے نظر نہیں آتے. جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ان کی جو بنیاد آزادی سے پہلے ڈالی جا چکی تھی. حبیب جالب ہوں یا فیض صاحب ہوں یا ہے نا, وہ سارا پری انڈیپینڈنس ایک فنومینن تھا اور وہ چلتا رہا, اس اپنا ایک امپیٹس اس کا چلتا رہا, لیکن اس کی بنیاد پہلے کی پڑی ہوئی تھی اور وہ چلتا رہا. پھر جب وہ لوگ ختم ہو گئے تو چونکہ اس ملک میں کوئی موافق فضا نہیں تھی, ہوا نہیں تھی, تو کوئی نیا نہیں نکلا. وہی لوگ تھے جو بوڑھے ہوتے گئے, ختم ہوتے گئے, مرتے گئے, نیا کوئی نہیں نکل پا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 60 سال میں جس طرح سے کرش کیا گیا ہے ان چیزوں کو, تو جو پچھلے والے تھے وہ تو کبھی کسی حد تک اپنے پچھلے امپیٹس کے جو دھکا لگا تھا وہ دوڑتے گئے. لیکن اس کے بعد اگلا جو ہے نا, کہیں کہ ریلے ریس میں ان سے ریلے لے کے آگے دوڑنے والے, وہ نہیں کوئی نکلا اس ملک میں. آپ اس ریاست کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں موجود حالات میں, اور جو گلوبل ولیج ہے, انفارمیشن ہائی وے,
ان سب کو جب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو ایک رزلٹ نکالتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اگر اپنے کو بہت ہی تیزی سے اور بنیادی طور پہ بدلا نہیں تو پھر صرف اور صرف تباہی سامنے نظر آتی ہے۔ سر سے پیر تک قرضے میں ڈوب چکے ہیں، بھیک مانگتے پھرتے ہیں، جو آپ کا ملٹری ایکسپینڈیچر ویسا ہے جو یہ ملک اور اس کی اکانومی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ باقی شعبوں پہ خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو حکومت آئی ہے وہ نہایت ہی نااہل کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائی ہے۔ چنانچہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مطلب کس حد تک نیچے جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے ان حالات میں مجھے نہیں پتہ۔ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ اتھارٹیرین اسٹیٹس موجود ہیں اور وہ فلرش کر رہی ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، اس طرح کی ایگزامپل دی جاتی ہیں۔ پھر ساتھ میں جب آپ کہتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، تو کیا جو موجود پولیٹیکل ہمارے یہاں پارٹیز موجود ہیں یا ڈیموکریسی کے نعرے جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی ورتھ ہے کہ جو اسے سنبھال سکتے ہیں؟ نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ اور جو اتھارٹیرین رجیم جیسے آپ نے چائنا اور رشیا کی بات کی، انہوں نے کم از کم 50 زیادہ 60-70 سال اتھارٹیرین ضرور رہے لیکن پرو پیپل رہے، اور جتنی تیزی سے انہوں نے عام لوگوں کی کایا بدلی ہے اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ چائنا کو آپ اتھارٹیرین کہہ لیں بالکل، لیکن اس چائنا نے 49 میں دیکھیے ان کا ریولوشن آیا، 30 سال کے اندر وہاں کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی بغیر تعلیم کے نہیں تھا، کوئی بغیر کپڑے کے نہیں تھا، کوئی بغیر گھر کے نہیں تھا، تو اٹھا کر کے لے گئے نا ایک پوائنٹ پہ، اس کے بعد سے پھر ترقی ہوتی۔ لیکن جہاں پر لوگ بدحال گھوم رہے ہیں، نہ کوئی میڈیکل سروسز ہیں، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا کوئی ذریعہ ہے، تو وہ اتھارٹیرین رجیمز کوئی آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں۔ اور اتھارٹیرین ہونا ایک چیز ہے، اینٹی پیپل ہونا ایک چیز ہے، کہ آپ صرف اور صرف ملک کی تمام دولت، ملک کے تمام ریسورسز ہتھیا لیں اپنے لیے، ایک چھوٹی سی کوٹری کے لیے، اور آپ کی دولت اور آپ کے جو رہن سہن، آپ کا بینک بیلنس، آپ کے باہر کے انویسٹمنٹس آسمان سے باتیں کر رہے ہوں، اور ملک کے پاس، لوگوں کے پاس نہ کھانے کا پیسہ ہو، نہ تعلیم ہو، نہ صاف پانی ہو، تو وہ اتھارٹیرین رجیم کوئی ترقی نہیں دلا سکتی کسی کو۔ میڈیا ڈیموکریسی میں سب سے بڑا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ جی، آپ پاکستانی میڈیا جو بظاہر آزاد ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی بات، پاکستانی میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے، اور آج تو اس کے اوپر جتنی پابندیاں ہیں وہ پہلے کبھی نہیں تھی، ضیاء کے دور میں بھی نہیں تھی۔ تو ایک ایک چیز پر
روک ٹوک ہوتی ہے، وہ ٹاک شوز بھی پوچھ کے کیے جاتے ہیں، کس کو لانا ہے اور کس سے بات چیت کرنی ہے، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، کس نیوز کو بلیک آؤٹ کرنا ہے، کس نیوز کو ابھارنا ہے، یہ سب کیا جاتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک آزادی اظہار کا ذریعہ ہے، تو سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے اپنے اظہار کیا ان کو راتوں رات اٹھا لیا جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کہیں بھی پڑھ لیجئے گا، وہ غائب ہو جاتے ہیں، ڈس اپیئرڈ پرسنز ہو جاتے ہیں۔ تو اور دوسری طرف جو میڈیا کے مالکان ہیں وہ بھی کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی دلچسپی ہو آزادی اظہار سے یا کسی چیز سے، وہ سیدھے سیدھے پیسے بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ عام ایک فارمیٹ یہ آپ دیکھتے ہی ہوگے پاکستان ٹیلی ویژن میں کہ ایک پولیٹیشن کو لا کے بٹھایا، ایک اس کے مخالف پارٹی والے کو لا کے بٹھایا، ایک تیسرے کو اس کی مخالف پارٹی والے کو لا کے بٹھایا، ایک سو کالڈ ایکسپرٹ آ گئے اور اس کے بعد پھر مرغے لڑائے جاتے ہیں، سب چیخ چیخ کر ایک دوسرے پر لعن طعن ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک سطح پر وہ بڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہے، یہ سب گرج گرج کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چپ کرا رہے ہوتے ہیں، اور ایک تماشا ہوتا ہے، اس سے پیسے بنتے ہیں۔ تو وہ بنا رہے ہیں پیسے میڈیا کے مالکان جو ہیں۔ پاکستان میں جو ریئل میڈیا ہاؤس کراتے ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے دور میں ہی پیدا ہوئے، جی اور ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق۔ جی اس میڈیا سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹریڈیشنز کو چھوڑ کر کہ ماڈرن جو نارمز ہیں، جو ڈیموکریسی کے ریئل نارمز ہیں، انہیں فالو کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور ان کا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ان کے پیسے بنتے رہیں، ان کا جو کرپشن ہے اس کے اوپر ان کو کچھ نہ کہا جائے، باقی ان سے جو کہا جائے گا کرنے کو وہ کر دیں گے، اور کر رہے ہیں خوشی خوشی، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اسی طرح سے چل رہا ہے۔ مذہب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مذہب تو بھائی میں دیکھتا ہوں کہ مذہب انسان کا ایک ذاتی معاملہ ہے، آپ کے اور آپ کے خدا کے بیچ ایک رشتہ ہے، ایک صداقت ہے، لیکن مذہب کی ہر انسان کو آزادی ہونی چاہیے، مذہبی آزادی بھی ہونی چاہیے۔ کوئی ہمارے مذہب میں کے علاوہ کسی اور مذہب میں پیدا ہوا ہے تو اس کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ اپنے طور پر وہ کرے، جو حساب کتاب ہے وہ خدا کرے گا جو وقت آئے گا۔ آپ کون سے بیٹھ جاتے ہیں اس سے باز پرس کرنے یا اس کا حساب کتاب کرنے؟ اور دوسری چیز ہے کہ مذہب کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے یہ تو پتہ نہیں کب سے چلا آ رہا ہے، ہمارے یہاں اور تیز بھی ہو گیا ہے کہ جب جو چاہتا ہے مذہب کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو کسی اور طرح سے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اس ملک میں جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے، اس ملک میں رشوت لینا حرام نہیں ہے، اس کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھتی۔ اس ملک میں کسی کا حق مارنا حرام نہیں ہے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھتی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ مذہب کو بھی ایک مقصد کے تحت صرف استعمال کیا جا رہا ہے، اور کیا ہے؟ آپ کے خیال میں مذہب روایت ہے یا حقیقت ہے؟ مذہب ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے اندر لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور چونکہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو میں مسلمان ہوں، وہ میرا عقیدہ ہے۔ مجھے جو اچھائی پر چلنے کا جو طریقہ نظر آتا ہے یا بتایا گیا ہے وہ میرا مذہب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھے راستے پر، صراط المستقیم پر چلنے کا جو راستہ مجھے بتایا گیا وہ میرا مذہب ہے۔ کسی اور کو کچھ اور بتایا گیا، اس کا مذہب کچھ اور ہے۔ جو پاکستان میں لٹریچر کی سچویشن ہے یا فنون آرٹ پورا کہیے، اس میں اردو کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ اردو کا مستقبل میرے خیال میں پاکستان میں خطرے میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بولی جاتی ہے زبان، ٹیلی ویژن ہو یا کوئی اور میڈیم ہو، اس پر بھی اردو ہی بولی جاتی ہے، جیسی تیسی بھی ہے۔ میرے خیال میں تو عجیب اس کی شکل بدل گئی ہے، لیکن جیسی بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں جو لنگوا فرانکا ہے، مختلف صوبوں کے لوگ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو اردو ہی ایک کامن زبان بنتی ہے جس کے وہ کرتے ہیں، تو اردو کو ایز سچ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ لٹریچر کو، آزادی اظہار کو، آرٹ کو، ان چیزوں کو ہے۔ اردو تو ایک وہیکل ہے نا، کوئی بھی زبان ایک وہیکل ہوتی ہے کسی اظہار کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس ملک میں اور بھی کئی زبانیں ہیں، کئی صوبے ہیں جن کی زبان اردو نہیں ہے، چنانچہ وہ اپنی اپنی زبانوں میں شاعری کریں گے، لکھیں گے۔ آپ نے لٹریچر پہ بہت کام کیا ہے، شیکسپیئر سے لے کر بڑے بڑے دنیا کے جو ماسٹر پیس کہنا چاہیے ان کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں۔ آپ محبت کو اتنا پڑھ کر کیا سمجھیں؟ محبت کیا چیز ہے؟ یہ بہت محبت ہارمونی ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ آپ ایک فساد کے رشتے میں نہ رہیں بلکہ ہم آہنگی کے رشتے میں رہیں۔ اس ہم آہنگی کو چاہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہو یا نیچر کے ساتھ ہو، میرے خیال میں اس ہم آہنگی کو محبت کہتے ہیں، جو صوفیہ نے بھی ذکر کیا ہے نا، لو لو لو، جو ہے نا عشق بڑی چیز۔ جی، مہذب سویلائزڈ سوسائٹی میں رومانس کے معنی بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ ساؤتھ ایشیا میں رومانس کو ڈیٹ سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ ٹوٹل میں سمجھا نہیں، مطلب ڈیٹ سے مطلب ایک رومانس یہ ہے کہ مجھے ایک منظر بہت اچھا لگ رہا ہے، جی جی، مجھے درخت میں دیکھتا ہوں تو میرا رومانس ہے، جی جی میں جی ڈرائیو جی، کرتا ہوں تو میرا رومانس ہے۔ مگر پاکستان اور ہندوستان دونوں میں ہی عوام الناس میں رومانس کے ایک ہی معنی لیے جاتے ہیں، لڑکی سے ملاقات۔ رومانس کے معنی لیے جاتے ہیں، محبت کے یہ معنی ضروری طور نہیں لیے جاتے۔ رومانس کا ایک لفظ ہے جو کہ زیادہ تر مرد عورت کی محبت، مرد عورت کی محبت بھی اسی محبت کا ایک پہلو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پر آپ آپس میں جو اناد ہے اس کو
ختم کر کے ہم آہنگی، ہم خیالی، ہم نفسی کی طرف لے جاتے ہیں. تو وہ بھی اسی محبت کا ایک پہلو ہے. وہ کوئی، میں اسے کوئی عیاشی نہیں سمجھتا، میں اسے کوئی بری بات نہیں سمجھتا. یہاں تک کہ جو ہمارے محبت کے قصے ہیں، لیلا، مجنوں، شیرین، فرہاد وغیرہ وغیرہ کو صوفیہ عشق کا درجہ دیتے ہیں. یعنی عشق وہی عشق ہے جو انسان اور انسان اور نیچر اور انسان اور خدا جو درمیان ہوتا ہے، اس کو بھی اسی درجے پر رکھا جاتا ہے. فرہاد محبت کو ٹوٹنے والی روایت کہا کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوشن ہے؟ دیکھیں، یہ ٹوٹنے والی روایت، ہر روایت ٹوٹنے والی ہے. ہر روایت کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، چند 100 سال یا چند 1000 سال یا 10 20 50 60 سال. جیسے جیسے معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے جیسے پیداوار کے ذرائع میں تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، یہ وہ، تو روایات تو ٹوٹتی ہیں. لیکن محبت ایک روایت نہیں ہے. اب شاعر تو بہت طرح کی چیزیں کہتا ہے. محبت ایک بیسک انسٹنکٹ ہے انسان کی. وہ مختلف شکلیں دھارتی رہتی ہے، لیکن رہتی تو ہے. کوئی ویسے روایات جو ہے نا، ایک اور بھی بہت تصور ہے جو میرے خیال میں جاہلانہ ہے، کہ فلانی چیز ہمارے کلچر میں نہیں ہے، فلانی چیز ہماری روایت میں نہیں ہے. ارے بھائی، آپ کی روایت بھی دنیا کی ہسٹری کی تمام روایتوں کی طرح ایک بدلتی ہوئی روایت ہوتی ہے، وقت کے ساتھ بدلتی ہے. اب جب یہ موبائل فون آ گیا ہر ایک کے ہاتھ میں، تو روایتیں بدلیں. اب ایک بڑی حویلی میں لوگ نہیں رہتے ہیں، اب ایک 2 کمرے کے گھر میں رہتے ہیں. تو بڑی حویلی میں تو یہ ممکن تھا کہ بیٹا باپ کے سامنے ٹانگ پسار کر کے نہ سوتا ہوا نظر آئے. 2 کمرے میں آپ رہتے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بیٹے کا موڈ ہوا گنگنانے کا، باپ دوسرے کمرے میں ہے، پہلے تو وہ ممکن تھا نا، اب نہیں ممکن ہے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، جی، اسپیشلی فیس بک، تو پاکستان میں ایک خواتین کی ایک بحث یہ ہے کہ محبت مشروط ہے نکاح سے. آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں بالکل نہیں مشروط ہے نکاح سے، بلکہ محبت کا اختتام مشروط ہے نکاح سے. نکاح کے بعد تو پھر محبت ختم ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ معدوم ہو جاتی ہے. تو ہر چیز کی اپنی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے. اس لیے کوئی دائمی محبت کی بات کرے یا دائمی روایات کی بات کرے یا دائمی کسی بھی چیز کی بات کرے تو میرے خیال میں غلط ہے. ہر چیز بدلتی ہے، پیرائے بدلتی ہے. شادی کو کیسے بیان کریں گے؟ شادی ایک ضرورت ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ مرد عورتوں کے اختلاط سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے.
یہاں تک کہ آپ کتنی برڈز اور یہ ہیں وہ بھی مونوگمس ہیں، اس لیے کہ وہ مل کے بچے پیدا کرتے ہیں اور بچوں کی حفاظت، نگہداشت، افزائش کے لیے دونوں کی ضرورت ہوتی۔ ویسٹرن ورلڈ میں ایک امپریشن ہے ساؤتھ ایشیا کا، خاص کر پاکستان کا، کہ اس کا رورل اور اربن کلچر بہت ڈفرینٹ ہے اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی حد تک صحیح بھی ہے، بڑی حد تک صحیح بھی ہے، اور واقعی آپ وہاں جائیں دیہاتوں میں تو بالکل دوسرے قسم کی زندگی ملتی ہے، اور شہروں میں دوسرے قسم کی زندگی ملتی ہے۔ دیہات کے لوگ جب شہر آتے ہیں تو بدل جاتے ہیں، پھر ان کے لیے واپس دیہات جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو ٹیکنالوجی کا جو رائز ہے نا، خوفناک حد تک جو رائز ہے، وہ ان بہت ساری ڈفرینسز کو توڑ بھی رہا ہے، اس لیے کہ میرے خیال میں اب زیادہ تر گاؤں میں بھی ٹیلی ویژن ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں اور میجر گاؤں میں تو ہے ہی، وہاں بھی اتنے سارے چینلز آتے ہیں دنیا بھر کے جو لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ زندگی صرف ایک ہی قسم کی نہیں ہے جو میں اور میرا باپ، میرا دادا اور میرے دادے کا دادا گزارتے ہوئے آئے ہیں۔ زندگی گزارنے کی اور بھی شکلیں ہیں، ان سے تو ایکسپوز ہوتا ہے نا انسان، اس کے ذہنوں میں سوال بھی اٹھ رہے ہیں، وہ بدل بھی رہے ہیں۔ اب گاؤں میں بھی کوکا کولا کی بوتل بکتی ہے، لسی کا زور کم ہوتا جا رہا ہے، میرے خیال میں کافی ہے۔ آخری سوال ہے، جی 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 جی، آپ کے نزدیک غیرت و شرم کا جو میننگ ہے اور اس کا ریئل کانسیپٹ کیا ہے؟ غیرت کا لفظ جو یہاں پہ بہت استعمال ہوتا ہے، اس کا تعلق عورت کی سیکشولیٹی سے ہے، صرف اور صرف۔ رشوت لینا بے غیرتی نہیں ہے، جھوٹ بولنا اس کو بے غیرتی نہیں سمجھا جاتا ہے، کسی کا حق مارنے کو بے غیرتی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ بے غیرتی کا تعلق صرف عورت کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ اگر عورت اپنی پسند کی کوئی شادی کر لے یا اپنے کسی آدمی کو پسند کر لے یا اس سے ملنا جلنا کرے، تو وہ غیرت کا جو تصور ہے نا وہ فوراً جاگ اٹھتا ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مرد کی غیرت ہے نا وہ عورت کے اندر چھپی ہوتی ہے، اس کے اپنے اندر نہیں ہوتی۔ یعنی مرد کی غیرت کا جو گہوارہ ہے وہ عورت ہوتی، چونکہ عورت نے کچھ کیا تو اس سے مرد کی غیرت پر ضرب پڑتی ہے۔ وہ کیسے پڑتی ہے بھائی؟ اچھا، اس کے اپنے اطوار سے اس کی غیرت پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے اس کی عورت کی کسی حرکت سے اس کی غیرت پہ۔ تو غیرت کا جو جہاں اس کی غیرت ہوتی ہے وہ اپنے اندر نہیں ہوتی، کسی اور کے اندر چھپی ہوتی ہے، جو کہ عورت کے اندر ہوتی۔ تو اس کا سارا تعلق عورت کو اپنے شکنجے میں رکھنا اور اپنے تحت رکھنا اور اس کی پہرہ داری کا تعلق غیرت سے۔